बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिब्रा न्यूज़ के तमाम नाजरीन को शौकत हुसैन का सलाम पहुँचे। नाजरीन, प्रोग्राम है टाइम टू टॉक और इसमें हम टॉक करते हैं मुख्तलिफ इश्यूज़ के हवाले से, और मेरी कोशिश होती है कि कुछ यूनिक किस्म के इश्यूज़ जो हैं उनको यहाँ पे ज़ेर बहस लाया जाए, आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा किया जाए। कुछ आप लोगों की तरफ से भी ज़ाहिर है जो उसका फ़ीडबैक आता है उससे हमारी भी इंफॉर्मेशन में इजाफा होता है। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जनाब प्रोफेसर सैयद हलीम गर्दी साहब, आप प्रिंसिपल हैं हायर सेकेंडरी स्कूल हाड़ी गैल के, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आज हम डिस्कस करेंगे, इनके साथ पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम हो चुके हैं और आज भी हम इनसे कुछ इंफॉर्मेशन लेंगे, कुछ मालूमात लेंगे। जनाब हलीम गर्दी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हलीम गर्दी साहब, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक़ हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से है, रोज़मर्रा के मामूलात से है, रोज़मर्रा के जो मसाइल हैं उनसे है, लेकिन बदकिस्मती से हम उनको प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर पाते, उनको देख नहीं पाते कि इनको हम कैसे हैंडल करें, कैसे देखें। फ़र्ज़ करें बच्चों की तरबियत एक बड़ा मसला है कि बच्चों की तरबियत कैसे की जाए। हमारे जो टीनेजर बच्चे हैं, जब बच्चों की उम्र 15 साल से ज़ायद हो जाती है, फिर हमने उनके साथ कैसे ट्रीट करें, मैनर्स क्या होने चाहिए हमारे सोसाइटी के अंदर जहाँ पे हम रह रहे हैं, वहाँ लोगों के साथ कैसे पेश आएँ, लोगों से मिलें कैसे, फ़ोन पे कैसे बात करें, गुफ्तगू कैसे करें। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिन पे हम बहुत कम तवज्जो देते हैं और कभी शायद कोई बताता भी नहीं हमें कि क्या करना चाहिए। तो इस हवाले से मैं चाहूँगा कि आज के प्रोग्राम में आपकी जो आपसे हम इस्तिफ़ादा हासिल करें और नाज़रीन को भी इस हवाले से हम मुस्तफ़ीद करें। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक घर में एक बच्चा जो है, छोटा बच्चा, उसकी तरबियत के हवाले से, ठीक है जी, हमें पता है इसको कपड़े चाहिए, इसको खाने पीने के लिए चीज़ें चाहिए, इसको किताबें चाहिए, इसको स्कूल भेजना है, इसकी सेहत का ख्याल रखना है, ये तो बुनियादी चीज़ें और बच्चे का बुनियादी हक़ भी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बच्चे का बुनियादी हक़ ये भी है कि उसकी जो ख्वाहिशात हैं, उसके दिमाग के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, उसके दिमाग को कैसे आगे ले जाना है, ये सारी भी हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। तो मैं चाहूँगा कि गुफ्तगू का आगाज़ हम इस बात से करें। बहुत शुक्रिया जी शौकत हुसैन। मैं आपकी और लिब्रा की इंतज़ामिया का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट मौजू पे गुफ्तगू करने का मौका दिया। यकीनन मैं आपको इस लिहाज से भी बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि आप हमेशा बहुत ही यूनिक और बहुत ही टची किस्म के प्रोग्रामात लेके आते हैं और मुझे भी कभी कभार यहाँ अपने ख्यालात का इज़हार करने का मौका मिलता है। जहाँ तक कि ये इस मौजू का ताल्लुक़ है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मौजू है। मैं समझता हूँ कि इसके बारे में जानना इंतहाई ज़रूरी है, इसलिए कि वर्ड्सवर्थ कहता है कि चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। गोया कि यानी जो आज का बच्चा है वो कल का बाप है, और वो बुनियादी तौर पर हमारा जो एसेट है वो हमारा बच्चा है। तो आपने जो अपनी गुफ्तगू में, जो आपने प्री हम्बल डिस्कशन में आपने जो बातें रखी हैं, मैं ये समझता हूँ कि उसमें तो आपने बहुत सारे एरियाज़ को जो है ना वो लिया है कि ये हमारे जो एरियाज़ हैं इनको हम बच्चे के हवाले से कैसे एड्रेस किया जाए। अनफॉर्चुनेटली शौकत हुसैन, ये हमारा बड़ा अलमिया रहा कि हम आज तक के बच्चे को समझ नहीं सके बच्चा इट सेल्फ क्या चीज़ है, बच्चा हिमसेल्फ क्या चीज़ है, बच्चा जो है वो हर सेल्फ क्या चीज़ है, यानी बच्चे को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सके। तो मैं सबसे पहले आपके साथ ये बात शेयर कर लूँ कि जो बच्चा है, जो चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन के तहत जो उसको डिफ़ाइन कर दिया गया है वो ये है कि ये अप टू 18 ईयर्स ये बच्चा है। सही, अप टू 18 ईयर्स। गोया कि ये डिफाइंड है इंटरनेशनली, CRC के अंदर इसको डिफाइंड कर दिया गया है कि जो अप टू 18 ईयर्स वो बच्चा कंसिडर होता है। ठीक। अब जहाँ तक आपने कहा ना जी कि बच्चा जो है वो उसकी जो ख्वाहिशात हैं, बच्चे को ये जो हम नर्सिंग, उसकी नर्चरिंग, उसकी ट्रेनिंग, उसकी करैक्टर बिल्डिंग ये कैसे की जाए। सही। देखिए बुनियादी बात ये है कि जब हम बच्चे को हम समझ लेते हैं कि बच्चा क्या है। देखिए सेगमेंट फ्रीड ने, एक बहुत अच्छा साइकोलॉजिस्ट है, एजुकेशनिस्ट है, माहिर नफ्सियात उसको हम कहते हैं, उसने बच्चे की लाइफ के 5 स्टेजेस को डिस्कस किया है और उन 5 स्टेजेस को कैटेगरिकली हमें समझने की कोशिश करनी है
کہ وہ 5 سٹیجز میں بچے کو ڈیفائن کیسے کیا گیا ہے ہم اور اس کی جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کیسے کرنا ہے. تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بالکل جو ہے نا آپ یہ سمجھ لیں کہ جو اس کی بنیادی ضرورت بنتی ہے جس کو ہم برتھ رائٹس میں کہتے ہیں, اس کی پروٹیکشن ہے, اس کی فیڈنگ ہے, اس کا شیلٹر ہے, یعنی کلوتھنگ ہے, یہ ساری چیزیں اس کے یہ بیسک رائٹس میں آ جاتے ہیں. یہ تو اس کو پرووائڈ کر دیا جاتا ہے. لیکن ایونچولی جب وہ اگلے اسٹیج میں جاتا ہے, مثلا سب سے پہلا اس کا اورل اسٹیج آ گیا. جب بچہ جو ہے وہ بالکل انفینسی پیریڈ میں ہوتا ہے ہم اس کو اورل اسٹیج کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سیگمنٹ فریڈ نے اس کو اورل اسٹیج سے تعبیر کیا ہے. اور جو نیکسٹ اسٹیج ہے اس کا ہے وہ اس کا اینل اسٹیج آتا ہے کہ یعنی گویا کہ اسی لیے کہا گیا کہ جو بچے کی جو پہلی درسگاہ ہے وہ مادر کی اس کی لیپ ہے, پہلی یعنی ماں کی گود ہے وہ بچے کی پہلی درسگاہ ہے. صحیح بات ہے. یہ بنیادی یہ بات یاد رکھنے کی ہے. اب وہ پھر جب وہ آنکھیں کھولتا ہے یعنی 5 ماہ کا بچہ چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا یا انڈرسٹینڈ کرنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی یہ سائیکولوجیکلی کچھ شناخت اس کے اندر آ جاتی ہے, اس کے وہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ میری مدر یہ اس کا اپنے ویسینٹی کے اپنے فیملی ممبرز کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوتا ہے, ان کو دیکھ کے مسکراتا ہے. لیکن چونکہ اس کی ابھی جو ووکل کارڈز ہیں وہ اسٹرانگ نہیں ہوتے, وہ کمیونیکیشن نہیں کر پا رہا ہوتا, تو وہ ابھی ٹوڈلر اس کا جو اسٹیج ہوتا ہے. تو ویسے پھر وہ ایل اسٹیج پہ آتا ہے کہ جب وہ تھوڑا تھوڑا کرالنگ اور کریپنگ کرنا شروع ہو جاتا ہے, کوئنگ کرنا شروع ہو جاتا ہے, یعنی وہ کچھ نہ کچھ الفاظ ادا کرنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس کے یہ جو اسٹیجز ہیں, یہ جو اس کا اینل اسٹیج ہے, یہ بڑا کیئرفل اسٹیج ہے کہ اس کی جو اس کو بتانا کہ کس طرح سے آپ نے چلنا سکھانا, جسے کہتے ہیں نا کہ اس کو ہم بنیادی طور پر تربیت میں ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو بچے کا اسٹیج آتا ہے وہ ہے اس کا فیلک اسٹیج. ٹھیک. چیز کو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ یعنی ایسوسیشن کا اسٹیج ہے اس کی وہ اپنے یعنی ارد گرد کے لوگوں سے ایسوسیٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اپنے فرینڈز کو بنانا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو اسٹیج ہوتا ہے اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بچے کی سائیکولوجی کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کو ڈیمانڈ کرتا ہے, وہ چیزیں توڑ بھی دیتا ہے. یہاں شوکت حسین ایک بڑا امپورٹنٹ چیز سامنے آ جاتی ہے. وہ یہ ہے کہ جب یہ اسٹیج بچے کا آ جاتا ہے تو بچہ ڈیفینیٹلی وہ سینس تو نہیں رکھ رہا ہوتا ہے, وہ اس کو یہ ریئلائزیشن نہیں ہوتی کہ میں غلط کر رہا ہوں یا صحیح کر رہا ہوں. صحیح ہے. یہاں جو ہے یہ رول بن جاتا ہے پیرنٹس کا, بہت ہی امپورٹنٹ رول, کہ وہ بچے کو اس کی جو خواہش ہے, اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس کی نیچرل ڈیزائر ہے. صحیح ہے. وہ اس کی نیچرل ڈیزائر کیا ہے کہ مجھے تسلیم کیا جائے. ٹھیک, میں جو کر رہا ہوں میں جو کر رہا ہوں مجھے تسلیم کیا جائے, یعنی مجھے میرے وجود کو تسلیم کیا جائے. یہاں تک کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا, اور چونکہ ہم سارے پیرنٹس بھی ہیں اور سول سوسائٹی کے لوگ بھی ہیں, ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر اس مرحلے پہ آپ بچے کی بات نہ سنیں تو وہ ریگریٹ کرتا ہے, وہ ریئیکشن شو کرتا ہے پیرنٹس کو. یہاں جو ہے اب دیکھیں گھر میں ایک بچہ تو نہیں ہوتا, بعض فیملیز کے اندر 2 3 بچے ہوتے ہیں. یہاں پیرنٹس کا رول شوکت حسین بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہاں رول یہ کرنا ہے انہوں نے کہ وہ بچوں کو ان کی کوئی ڈسکریمنیشن نہ کریں, ان کے اندر تفریق نہ ہو, ہاں وہ میل ہے یا فیمیل, ان کو ایکولی ٹریٹ کیا جائے تاکہ ان کے اندر جو ہے ایک کمپلیکس ڈیولپ نہ ہو. ہمارے جتنے پرابلمز پیدا ہوتے ہیں وہ کمپلیکس سے ہوتے ہیں, اور وہ پسند و ناپسند, اس کو جینڈر ڈسکریمنیشن ہم کہتے ہیں, یا اس کے اندر چھوٹے بڑے کا وہ کر لیتے ہیں. صحیح ہے جی. اس کے اندر جو چیز ڈیولپ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سیبلنگ رائلری, ایک رقابت کا عنصر جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا ایلیمنٹ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بعضوں کو پرائرٹی دی جا رہی ہے یا مجھے نہیں پوچھا جا رہا ہے. تو پیرنٹس اگر کو ویجیلنٹ رول ادا کرنا ہوتا ہے کہ ان کے جو ہے نا معاملات کو ایکولی ایڈریس کیا جائے, ان کی ڈیزائر کو ایکولی ایڈریس کیا جائے. تو بچے کو اس کو کہتے ہیں سیلف ایکچوئلائزیشن, یعنی بچہ اپنا وجود تسلیم کروانا چاہتا ہے, اس کو ریکگنائز کیا جائے کہ وہ بچہ ہے اور اس کی خواہشات کو بھی ایڈریس کیا جائے. یہ جو چیزیں یہاں سے بچے کی جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے, اس کی جو گرومنگ کا کہتے ہیں نا کہ ایز دا ٹویگ از بینڈ سو دا ٹری گروز, کہ جس طرح کی آپ شاخ موڑتے ہیں شوکت حسین اسی طرح کا درخت پروان چڑھتا ہے. صحیح بات ہے. تو جب یہ چیز ہو جاتی ہے تو وہ بچہ جو ہے اس کے اندر کانفیڈنس بلڈنگ ہو جاتی ہے. اور پھر ہم ہر بات پہ, میں چھوٹے لیول کی بات ابھی کر رہا ہوں آپ سے, کہ یہ جو سٹیج ہوتا ہے کہ ہر لیول, اس لیول پہ پیرنٹس کیا کرتے ہیں, ہم لوگ باسیت پیرنٹس باسیت ٹیچر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بچے کو ہر وقت جسے کہتے ہیں ٹوکنا, اس کو نوک جھوک کرنا, یعنی کہتے ہیں اس کو انٹرپٹ کرنا. صحیح کہتے ہیں کہ 5 سال کی عمر تک بچہ کوئی 9 لاکھ دفعہ لفظ نو سن لیتا ہے. بالکل ہمارے یہاں تو یہی کچھ ہو رہا ہے. یہ پازیٹیو ہوگا,
اور ہم جب ہمارا جو اپنا جو ہے نا جو اس کا جو ایٹیچیوڈ ہے جس کو ہم ایٹیچیوڈ کہتے ہیں، بنیاد تو ایٹیچیوڈ کیا چیز ہے شوکت؟ یہ نہیں کرنا، ادھر نہیں جانا، ایسے روکنا، بار بار روکنا اس کو دیکھیں، اس کی پروٹیکشن تو آپ کی ذمہ داری میں ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کو انڈیو انٹرپٹ کرتے ہیں، اس کو ریگریشن کی طرف لے کے جاتے ہیں، چیڑا پن کہتے ہیں ہم لوگ، آبسٹینیٹ ہو جاتے ہیں بچے، ضدی بن جاتے ہیں۔ اس کے ریزن کیا ہوتے ہیں؟ وجہ یہی ہوتی ہے، ایک تو یہ سٹیجز ہیں وہ بڑے یہ نازک سے سٹیجز ہوتے ہیں، چونکہ میں نے آپ سے یہ بات شیئر کی کہ اس لیول پہ جب آپ بچے کو خواہ مخواہ انٹرپٹ کرتے ہیں تو وہ ریئیکشن شو کرتا ہے، اس کے اندر ایک سینس آف ہیٹ ڈیولپ ہوتا ہے۔ صحیح ہے، دیکھیں نا بچہ بازار میں والد کے ساتھ جا رہا ہے، اس نے والد سے کہا کہ میں نے یہ چیز لینی ہے، والد کہتا ہے نہیں بھائی، بچے نے تھوڑی سی آواز اونچی کی، وہ پھر بھی کہتا ہے نہیں، تیسری بار وہ روتا ہے، والد لے کے دیتا ہے، بچے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب مجھے چیز لینے کے لیے لاسٹ والا سٹیپ یوز کرنا ہے، اگلی بار وہ جاتا ہے تو وہ رو کے ہی کہتا ہے کہ میں نے یہ والی گاڑی لینی ہے۔ دیکھیں شوکت حسین، بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ ہم اپنے پاؤں کو دیکھے چادر پھیلائیں یا چادر کو دیکھے ساری پاؤں پھیلائیں، وہ ٹھیک ہے، یہ بات ہمیں ضرور، لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ نے ایک بچے کو کسی طریقے سے منع ہی کرنا ہے، آپ دیکھیں سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ آپ اس بچے کو، ٹھیک ہے وہ بچہ کوئی ڈیمانڈ آپ سے کرے، آپ کہتے ہیں اوکے ٹھیک ہے بیٹا میں کرتا ہوں جی، میں ٹرائی کروں گا جی، میں یہ آپ کو اس طرح سے میں نے، چونکہ اب فوری طور پر جب بچہ بھول جاتا ہے، یہ یاد رکھیں شروع سے کہ بچے کو ود ان سیکنڈ منٹ جو ہے نا وہ اپنی اس پرانی ڈیزائر کو بھول جاتا ہے، اس کو کہتا ہے یہ چیز میں لینی ہے، کہتے ہیں اوکے بیٹا میں آپ کو لے کے دیتا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد اس کی پرائرٹی چینج ہو جاتی ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم بچے کو دے سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اندر، اس کے کانفیڈنس لیول کے اندر یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ جب آپ بچے کو انٹرپٹ کرتے ہیں، مثلا میں اکثر دیکھتا ہوں کہ گھر میں مہمان آ جاتے ہیں، شوکت حسین مہمان آ جاتے ہیں تو ہم بچوں کو اس طرح سے وہاں سے ہٹا دیتے ہیں جیسے کہ یہ الگ مخلوق ہے، لیٹ دیم ٹو شیئر ود دیم، لیٹ دیم ٹو سیٹ ود دیم، ٹیبل کو ہاتھ لگانا جی میم۔ اب دیکھیں وہ جو مہمان آ رہے ہوتے ہیں وہ کیا کوئی اور مخلوق تو نہیں ہے، صحیح ہے، وہ بھی تو ہیومن بینگ ہے نا۔ اور فارن میں آپ دیکھیں جب مہمان آتا ہے تو وہ پیرنٹس مہمان سے ایکسکیوز کرتے ہیں کہ ہماری بچے کی حرکت کو آپ نے فیل نہیں کرنا، بالکل، اور بچوں کو ویسے بھی لوگ نہیں فیل کرتے، ایگزیکٹلی جب آپ بچے کو انٹرپٹ کرتے ہیں بار بار تو بچے کی سائیکالوجی تباہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو وہ چیزیں جو مطلب جو ہے نا اس اسٹیج تک بچے کی ہماری جو ہے نا وہ گرومنگ بڑی ضروری ہے۔ اس کے بعد ذرا بچہ جو ہے نا، اچھا یہاں پہ پچھلی ایک بات آپ نے کہی تھی جب بچہ تھوڑا بہت بولنا شروع ہوتا ہے، میں نے ایک چیز اور نوٹ کی ہے پروفیسر صاحب کہ بچہ جب توتلی زبان میں بولنا شروع ہوتا ہے تو ہم بعض اوقات اس کے توتلے لفظ ہی دہراتے ہیں جی، یعنی وہ توتلے لفظ اس کو ایسے دہراتے ہیں کہ پھر وہ سال، 1.5 سال، 2 سال کی عمر تک وہ بھی اسی طرح توتلا بولتا رہتا ہے۔ اس نے کوئی لفظ غلط بول لیا تو ہم اس کے لفظ کو اس کے ساتھ ویسا ہی بولتے ہیں، حالانکہ اس کو ٹھیک کر کے بولنا چاہیے تاکہ وہ آہستہ آہستہ اس کا وہ لفظ ٹھیک ہو جائے، ایک بات۔ اور دوسرا سر میں نے اپنے ایک دوست کو میں نے دیکھا ایک دفعہ اس نے اپنی کہانی سنائی کہ میں گھر میں کوئی 1 درجن میں کپ لے کے آیا بڑے خوبصورت قسم کے، صبح جب ہم نے چائے پینے کے لیے وہ چائے پی رہے تھے تو بچے نے ایک کپ اٹھایا اور توڑ دیا، بڑا ماں نے زوردار اس کو ایک تھپڑ مارا، والد نے جا کے اس کو کہا یار کیوں مارتی ہو اس کو؟ جی اس نے کپ توڑ دیا ہے۔ اس نے بچے کو پاس بلایا، اسے بیٹھا کے اس سے پوچھا رہا کہ بیٹا یہ کپ تم نے کیوں توڑا؟ اس نے کہا ٹس کی آواز آئی۔ اب وہ آپ دیکھیں اس نے ایک اور کپ اٹھایا وہ بھی توڑ دیا۔ اس نے کہا اچھا آواز آتی ہے اچھی لگتی ہے آپ کو؟ پھر اس نے تیسرا کپ اٹھایا وہ بھی توڑ دیا۔ جب 4-5 کپ وہ توڑ چکا تو اس کا باپ اس سے کہنے لگا بچے آواز تو بہت اچھی آتی ہے لیکن یہ دیکھو کہ ہم کل چائے کس میں پئیں گے؟ بچے نے کہا ہاں یہ بات تو بڑی امپورٹنٹ ہے، مطلب بچے کے دماغ، اس نے کہا ہاں نہیں۔ اس کے بعد اس نے ایک کپ نہیں اٹھایا، اور وہ بات یہ ہے کہ شاید زندگی بھر اس نے پھر کپ نہیں توڑا ہوگا۔ یہ تربیت کا ایک سسٹم ہے۔ ایگزیکٹلی، دیکھیں جو تو یہ بہت زبردست بات آپ نے کی۔ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ہم بچہ امپورٹنٹ ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ بڑی یعنی افسوسناک پہلو ہمارا یہ ہے کہ ہم آج تک بچے کو سمجھ ہی نہیں سکے۔ یہ ہمارا ایسٹ ہے، یہ بچہ بہت امپورٹنٹ ہے، والدین کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں یہ ان کا ایسٹ ہے۔ مثلا ایک کپ اس نے توڑ دیا، آپ نے مثال دی، میں اسی سے چلو بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ایک کپ اس نے توڑ دیا، کپ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا بچہ امپورٹنٹ ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کپ کی بنیاد پہ اس بچے کو سزا دیتے ہیں، اس کو ڈسکریج کرتے ہیں، اس کو ہیوملیٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں ایک اور بہت امپورٹنٹ بات جو میرے ذہن میں آئی، دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ بچے کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں نا تو تربیت میں جو سب سے پہلا جو ایلیمنٹ ہے وہ اس کی لو اینڈ کیئر ہے، صحیح ہے، اور اس کے پاس جو دوسرا ایلیمنٹ ہے وہ آتا ہے رسپیکٹ۔ اب بچے کو آپ اس کی جو سیلف اسٹیم ہے، اس کی عزت نفس تو ہے نا، صحیح ہے، کہ یہی چیز آگے بڑھ رہی ہے، یہی چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہی سے کانفیڈنس آگے بڑھ رہی ہے۔
کہ جب آپ بچے کو پنش کرتے ہیں، اس کو آپ نے جیسے مثال دی کہ تھپڑ ریسیو کر دیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے بچے کی پیشنس کو، اس کی لو اینڈ کیئر کو ڈسٹرائی کیا، صحیح، اس کے پیشنس کو آپ نے اس کو ڈسٹرائی کیا، اس کی سیلف اسٹیم کو ڈسٹرائی کیا، یہ معاملہ ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بچہ بڑا پیارا ہے، اس کی رسپیکٹ جو ہے آپ نے نہیں کی، آپ نے اس کی دیکھیں رسپیکٹ بڑوں کی ہے تو بچوں کی بھی ہے نا، صحیح ہے، تو یہ چیزیں جو پورا ہے ایک انسان ہے نا وہ، یہ انسان ہے، ہیومن بینگ، اس کی صحیح ہے، رسپیکٹ ضروری ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم اس بات کو اگنور کر دیتے ہیں، اور اس کو یعنی اس کو یعنی ہمارے پوٹا سائڈ کرتے توجہ ہی نہیں ہیں جاتی، کہ یہ اس ہماری کوئی بچہ ہے پرائورٹی نہیں ہے، جی بچہ ہے، جی اس کو جی لگا دیں، تم سائڈ پہ کھڑے ہو جاؤ، تم پیچھے کھڑے ہو جاؤ، اب ہوتا تم نے کیا بعد میں آنا ہے۔ اب یہیں سے بچے کے اندر ایک سینس آف ہیٹ ڈیولپ ہوتا ہے، نفرت کا جو عنصر ہے اس کے اندر، جو ایلیمنٹ ہے وہ پروموٹ ہوتا ہے، یہیں سے اس کے سینس، اور وہ پھر اس کے اندر ایک شائنس آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، شوکت حسین ایک شائنس، اس کو کہتے ہیں، ہم جھجک کہتے ہیں، یہ جھجک کا ایلیمنٹ کہ وہ کسی چیز کو ہاتھ لگائے گا نہیں لگانا، وہ ریلیکٹنٹ ہو جاتا ہے، وہ ہیزیٹنٹ ہو جاتا ہے، اور یہ اس کی پرسنالٹی کے جو اس کی گرومنگ کا سٹیج ہوتا ہے، اس کے اندر یہ چیزیں انٹیکٹ ہوتی جاتی ہیں، یہ اس کی زندگی کا حصہ بنتی جاتی ہیں، اور اس کے اندر شائنس آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے، جھجک کی وجہ سے وہ ساری زندگی کے لیے ہم ایک ناکارہ بچہ بنا دیتے ہیں، صحیح ہے، اس کا کانفیڈنس لوز کر جاتے ہیں، یہ اپلیکیشن ہم اس میں انسٹال کر دیتے ہیں، جی بالکل، یہ اپلیکیشن جیسے آپ نے کہا، یہ اس کے ہم نے سافٹ کمپوننٹ میں ڈال دیا کہ ساری زندگی کے لیے اس کے اندر جو ہے نا، اب وہ اپنا یہ ایون کہ پیرنٹس، بعض پیرنٹس تو ہمارے ایسے ہیں کہ انہوں نے بچوں کو جو ہے وہ اتنا ڈرایا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذاتی ضرورت کی چیز بھی مانگتے ہوئے ڈرتے ہیں، صحیح ہے، یہ اتنا ایک یعنی فیئر کریٹ کیا جاتا ہے، ایک اتنا یعنی جو ہے نا ان کے اندر جو ہے وہ فیئر آ جاتا ہے کہ خوف کی وجہ سے وہ اتنے شائع ہو جاتے ہیں کہ ایون کہ وہ جب بڑے ہوتے ہیں پھر اداروں میں چلے جاتے ہیں۔ صحیح، یعنی بچے جب اداروں میں جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے ٹیچرز کے ساتھ بھی چونکہ ان کا ایک لنک ہو جاتا ہے، پھر چونکہ انہوں نے گزر کے جانا ہوتا ہے، عام لوگوں سے بھی ان کی آمنا سامنا ہوتا ہے، ظاہر ہے تھوڑا سا وہ گھر سے نکلتے ہیں تو کچھ ایسی چیزیں، اس پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ پروفیسر علیم گردئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم ٹو ٹاک لبرا نیوز باغ سے، لیکن یہاں پہ لیتے ہیں ہم شارٹ سی بریک اور پھر حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم ٹو ٹاک شوکت حسین کے ساتھ، میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر سید علیم گردئی صاحب۔ بات ہو رہی ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، بچوں کی نفسیات کے حوالے سے، آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ والدین کی کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ اچھا پروفیسر صاحب، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جو بچے کا انیشل سٹیج ہے، جب بچہ گھر میں ہوتا ہے، اس کے امی ابو اور اس کی جو فیملی ہے ان کو کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے۔ آپ نے بڑے نپے تلے انداز میں مختصراً بتایا کہ اس کو، اس کی کیئر، اس کی لو اور اس کے پروٹیکشن کے ساتھ ساتھ اس کی جو عزت نفس ہے اس کو بحال رکھا جائے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے جب بچہ اسکول جاتا ہے، بچے کی اسکولنگ کی بات ہوتی ہے یہاں پہ۔ یہاں سے بتائیے گا کہ جب بچہ اسکول جانا شروع ہوتا ہے تو پھر چونکہ اس میں ظاہر ہے اسکول جو ٹیچر ہیں وہ بھی انوالو ہوتے ہیں، سوسائٹی بھی انوالو ہو جاتی ہے، یہ مرحلہ کیسے کور کیا جائے؟ شوکت حسین دیکھیں، یہ اس کی زندگی کا جو فیلک اینڈ لیٹر سٹیج ہے نا، یہ وہ شروع ہو جاتا ہے، یہاں سے اس کا آغاز ہو جاتا ہے، جب وہ فرینڈز کو بنا رہا ہوتا ہے، جب ہم اسکول میں داخل کر دیتے ہیں۔ دیکھیں بات آپ نے، چونکہ ہم اس وقت چائلڈ سائیکولوجی کے ساتھ ساتھ اس کی جو ہمارے جو مارل ویلیوز ہیں ہم ان کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں۔ صحیح بات ہے، ہاں۔ دیکھیں جب آپ گھر بچے کے سامنے آپ کا رویہ اچھا ہوگا، ٹھیک ہے جی، تو بچہ آپ سے کوئی بات چھپائے گا نہیں، ٹھیک ہے، فرینڈلی، ٹھیک ہے جی، ماحول ہوگا، ڈیموکریٹک ہوگا، تو بچے کو ایک ٹرسٹ وردی انوائرمنٹ چاہیے۔ وہ ٹرسٹ جس میں گھر سے دیا جاتا ہے، وہ جو بچے پہ ٹرسٹ ریپوز کرنا ہے وہ گھر سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ آپ اس کو سچ بولنا سکھاتے ہیں، یعنی اس کے اندر ویلیوز کو پروموٹ کرتے ہیں، سوشل ویلیوز، مارل ویلیوز، ٹھیک ہے نا جی، ایتھیکل ویلیوز، یہ ساری کی ساری چیزیں بچے کو ہم سکھانا شروع کر دیتے ہیں گھر، اور سکھانے کے ساتھ ساتھ خود بھی بولنا پڑتا ہے، خود بھی بولنا چاہیے۔ رول ماڈل بننا پڑتا ہے، بچے کو کہیں کہ تم سچ بولو اور خود اسے کہیں کہ دروازے کے بعد جا کے کہو گے ابو گھر پہ نہیں ہے، ابو کہہ رہے ہیں ابو گھر نہیں ہے، ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر پہ نہیں ہے، اور بچہ جا کے بعض اوقات ایسے ہی کہتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے شوکت حسین یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور اس کے ساتھ جب بچہ اسکول میں انٹر ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں دیکھیں بہت سارے دنیا کے اندر جو اس وقت ریسرچ ہو رہی ہے نا، پوری دنیا اس وقت چائلڈ کوئی لیبارٹری سمجھ کے ریسرچ کر رہی ہے، صحیح ہے، اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے۔
بچے کی سائیکولوجی پہ پوری دنیا کے اندر ریسرچ ہو رہی ہے. میں آپ کو ایک تھوڑی سی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات بتا دوں. ہمارے ہاں بچہ اگر پرفارمنس کم دے رہا ہے, اس کے سبجیکٹ میں نمبر کم آ گئے, اس کا ریزلٹ پور آ گیا, یا کلاس کے اندر اس کی پوزیشن نہیں آئی, یا تو ہمارے جو فوری طور پر جو ہمارا ریفلیکشن ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا غصہ بچے پہ نکالتے ہیں. پھر دوسرا نمبر پہ ہم غصہ ہم نکالتے ہیں ٹیچر پہ نکالتے ہیں. کوئی جی ٹیچر کا حال ہی کوئی نہیں ہے جی, ٹیچر نے پڑھایا ہے کچھ نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر پیرنٹس سینسیبل ہیں, پڑھے لکھے ہیں, سمجھدار ہیں, یا جو بھی ہیں, وہ یہ دیکھیں کہ یہ جو بچہ ہے یہ بہت ٹائم ہمارے پاس گزارتا ہے, میکسیمم ٹائم بچے کا پیرنٹس کے ساتھ گزرتا ہے. تو وہ بچے کو اپنے بچے کے انٹیلیجنس لیول کو بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں, پرفارمنس کو بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں, انوائرمنٹ کو بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس پہ سٹریس کیا جائے. میں مثال دوں آپ کو, اکثر میں یہ مثال دیتا رہتا ہوں. ایک بک لکھی ہے ہارورڈ گارڈنر نے, اس کا نام ہے فریمز آف مائنڈ. میں اپنے اساتذہ کو, ٹیچرز کو, یہاں کے بھی لیکچر دیتا ہوں, میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ لٹرلی اس کو اسٹڈی کریں کہ جناب وہ ایجوکیشنسٹ ہے, مارکن ہے, سائیکولوجسٹ ہے, وہ اس کے بچے پرفارم نہیں کر رہے, تو اس نے بچوں کو اس نے دیکھا کہ میرے بچے پرفارم نہیں کر رہے ہیں, ایکولی پرفارمنس ان کی نہیں ہے. تو اس نے ریسرچ شروع کر دی اور اس نے ہمیں ملٹیپل انٹیلیجنس تھیوری دی شوق صاحب, کہ اس نے انٹیلیجنس کو, اس نے کہا کہ انٹیلیجنس کے 9 ایریاز ہیں کہ کسی نہ کسی لیول پہ بچہ فال کر رہا ہوتا. اللہ نے ہر انسان کو صلاحیت دے کے پیدا کی. گاڈ ہیز بیسٹوڈ ایوری انڈیویجول ود سرٹن پوٹینشیلٹی. یہ نہیں ہے کہ کسی کو, ہمارے ہاں تو ایک دم ہم لیبل دے دیتے ہیں, ڈل ہے جی, نالائق ہے جی, فلاں ہے. اب جب بچہ اسکول میں جاتا ہے نا تو تین فیکٹر ہیں شوکت سے جی. ایک کو ہم کہتے ہیں ایجوکیٹر, جو کہ ٹیچر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس ادارے کے اندر ٹیچر, جو کہ ٹیچر اس پورے ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں کنگ پین ہے, مرکزی کردار ہے اس کا. دوسرے نمبر پہ ایجوکینٹ جس کو ہم کہتے ہیں, وہ ہے ہمارا بچہ, ٹھیک, وہ ٹاٹ ہے, صحیح ہے, ٹیچر کے پاس وہ ٹاٹ ہے جس کو سکھایا جا رہا ہے, اور تیسرا انوائرمنٹ ہے. یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ بچے, یہ بہت امپورٹنٹ مل کے تو پھر اس کی گرومنگ تینوں مل کے. اب جو پہلے میں آتا ہوں ٹیچر. ٹیچر جو ہے وہ دیکھیں, اگر آپ لٹرلی ٹیچر کو ڈیفائن کریں نا, تو ٹیچر جو ہے وہ بچے کے لیے ہمیشہ رول ماڈل رہا ہے. صحیح ہے. آج بھی ہم جو آپ اور ہم یہاں بیٹھے, اس میں کنٹریبیوشن ہمارے اساتذہ کا ہے. صحیح ہے. اور ٹیچر جو ہے وہ, اس کو میں جو ٹائم ہمارے پاس یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ٹیچر بنیادی طور پر کیا ہے, اس کے جو الفاظ ہیں ان الفاظوں سے بنتا کیا ہے. صحیح ہے. یہ کوئی یعنی اتنا بڑا, یعنی اتنا بڑی رسپانسبلٹی ہے, اتنا بڑا یہ اسٹیٹس ہے ٹیچر کا, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ مجھے معلمہ کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا, مطلب از پراؤڈ آف اٹ. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے بھی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہیں, اور انہوں نے اپنے آخری خطبہ کے اندر بھی شوکت حسین بچوں کے حقوق کی بات کی, اور جو ان کا لاسٹ ایڈریس ہے اس کے اندر تو انہوں نے بچوں سے شفقت, پیار, یہ ساری باتیں سکھائیں. تو جب ادارے کے اندر بچہ چلا جاتا ہے تو ادارے کے اندر بچہ جو ہے وہ اساتذہ کے حوالے ہو جاتا ہے. انفارچونیٹلی اگر استاد ویجیلنٹ نہیں ہے, وہ بچے کی سائیکولوجی, نفسیات سے آگاہ نہیں ہے, اس کے سوشل بیک گراؤنڈ سے آگاہ نہیں ہے, اور ان کی جو انٹیلیجنس لیولز ہیں ان سے آگاہ نہیں ہے, اس کی جو اس کا جو ایپٹیچیوڈ ہے اس سے آگاہ نہیں ہے, اس کے انٹلیکچوئل لیول سے آگاہ نہیں ہے, تو وہ بچے کو اچھی طریقے سے نالج امپارٹ نہیں کر سکتے. یہاں ہمارا ایک پرابلم شروع ہو جاتا ہے, یہاں عنصر آتا ہے, پھر بچے کو زیادہ جی یہاں سے بہت ساری چیزیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں. میتھڈالوجی ٹیچر کی کیسی ہے, ٹیچر ایفیکٹیو ہے یا نہیں ہے, اس کی بات بچے کو سمجھ آتی ہے نہیں ہے. یہاں جو پرابلم پیش کر رہا ہے, اب چونکہ جو بچے کو ساری باتیں سکھائی جاتی ہیں, پھر وہاں بچے کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ کا عمل شروع ہو جاتا ہے نا, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ اسپیئر دا راڈ اینڈ اسپائل دا چائلڈ, ایک اور کنسیپٹ بن جاتا ہے کہ وہاں پھر پھینٹی کا عمل شروع ہو جاتا ہے. صحیح. اب تو چلو میں سمجھتا ہوں کہ گروئنگ چینجز کے اندر اور کم, اب تو گورنمنٹ کی بھی پالیسی بن گئی ہے, مار نہیں پیار سے آپ. لیکن ایک دور گزرا ایسا کہ جب بچوں کو فزیکل پنشمنٹ کو کارپورل پنشمنٹ کہتے ہیں. اب خود اس نے دیکھیں جب بچے کو آپ سزا دیتے ہیں, یہ اس کے جو آفٹر میتھ افیکٹس ہیں وہ کتنے خطرناک ہیں, اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا, اس کو دماغی طور پہ کتنا متاثر کرتے ہیں کہ اس کو سزا دے کر
ہم بنیادی طور پر اس کو ایک سیڈسٹ بنا رہے ہیں. صحیح ہے, اور سزا دینے والا بنا رہے ہیں. اور اس کو کہتے ہیں شوکت حسین سیڈزم, کہ بچے کو سزا دینا, سادیت پسند بنانا. اس کو اردو میں شاید سادیت پسندی کہتے ہیں, کچھ اردو کے اب آپ بھی سن رہے ہوں گے. تو میں چونکہ انگریزی کا استاد ہوں تو اردو میں شاید میں اس طرح سے بات نہ وہ ایکسپلین کر سکوں, لیکن اس کو سادیت پسندی شوکت حسین کہتے ہیں, کہ سزا کا عادی ہو جانا. جب بچے کو سزا کا عادی, آپ اس کو یقیناً آپ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, اس کو ریئلائز کروانے کے لیے, موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کچھ ٹولز استعمال کریں, کچھ اسٹریٹجیز استعمال کریں. وہ آپ کے پاس ایکسٹریم موٹیویشن کے سینس میں چیزیں موجود ہیں, اور وہ مختلف بچوں کے لیے مختلف ہوں گی, مختلف اسٹریٹجیز ہیں. لیکن جب آپ فزیکلی اس بچے کو پنش کرتے ہیں تو وہ بچہ جو ہے وہ اس کی سائیکولوجی تباہ ہو جاتی ہے, وہ بچہ ریئیکشنری ہو جاتا ہے. صحیح ہے. اور وہی بچہ سوسائٹی کے اندر جا کر ایک کرمنل بن جاتا ہے. صحیح ہے. تو اس لیے اس کو اوائڈ کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور یہاں سے پھر ایک اور چیز, ایسوسیشن کی بات ہے. دیکھیں جو ایسوسیشن ہے, ہم شوکت حسین یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ تو سیف رہے, کسی اور کے بچے پہ ہماری کنسنٹریشن نہیں ہو. صحیح ہے. بینگ اے پیرنٹس, یہ بہت میرا خیال ہے نیگیٹو اپروچ ہے, نیگیٹو. دیکھیں آپ کا بچہ, آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے بچے کی سوسائٹی اچھی نہیں ہے, جن بچوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا وہ بچے اچھے نہیں ہیں, تو کیا وہ کسی کے بچے نہیں ہیں؟ صحیح ہے. آپ کنسنٹریٹ اپنے بچے پہ کرنا چاہتے ہیں, آپ ان بچوں کو بھی تو اپنا بچہ سمجھیں نا, سب کچھ سیو ہو جائے گا. ان پہ بھی کنسنٹریٹ کریں, اس لیے کہ گھر کے دو کمرے, ایک کمرے میں آگ لگی ہوئی ہے, دوسرا کمرہ کیسے محفوظ رہے گا؟ اس لیے یہ انڈرسٹینڈنگ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ اگر کوئی بچہ آپ محسوس کرتے ہیں ادارے کے اندر, ٹیچر کا تو بڑا رول ہوتا ہے کہ وہ کاؤنسلنگ کرے, وہ گائیڈنس کرے بچوں کو. اور بچوں کے اندر تیسری جو میں نے بات کی تھی آپ سے کہ وہ انوائرمنٹ ہے. صحیح ہے. ماحول اس کو کیسا ماحول, ایک کنڈیوسیو لرننگ انوائرمنٹ. جب ادارے کے اندر بچے کو آل سارٹ آف فیسلٹیز آپ نہیں دے رہے, اس کے ایشوز کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا, اس کو وہ انوائرمنٹ نہیں دیا جا رہا ہے, تو پھر آپ اس سے بہتر انسان ہونے کی توقع, اچھا ہیومن بینگ ہونے کی توقع کیسے کریں؟ اچھا صحیح, چونکہ ہمارا ٹائم کم ہے, کم ٹائم میں ہم نے زیادہ سے زیادہ چیزیں کور کرنی. یہاں پہ ایک سوال میرے ذہن میں ہے کہ فرض کریں ایک آنسر آتا ہے اس میں, ایک پہلو یہ بھی آتا ہے کہ جب بچے کا رزلٹ ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے آج کل بالخصوص پرائیویٹ اسکولوں میں بھی بہت زیادہ اور سرکاری اسکولوں میں بھی اب یہ سلسلہ چل نکلا ہے کہ پیرنٹس, پہلے تو صرف بچے ڈرتے تھے کہ شاید آج ہمارا رزلٹ آئے گا تو گھر میں کیا ہوگا, پیرنٹس بھی ڈرتے ہیں کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے اسکول میں اور ٹیچر بٹھا کے تو بچے کی دکھاتے ہیں جی یہ دیکھیں جی اس کی سائنس کی کنڈیشن یہ ہے, اس کا جو پاک اسٹڈی ہے اس میں یہ جا رہا ہے, اور آپ ذرا اس پہ توجہ دیں, اس کے میتھ پہ توجہ دیں. تو وہ ایک نیا سلسلہ, اس دن بچہ بھی گھر جب آتا ہے تو اس کو بھوک بھی اس کی ختم ہو چکی ہوتی ہے, چونکہ اس دن اس کے ساتھ ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو یہاں پہ بجائے اس کے کہ ان چیزوں کو دیکھا جائے کہ بچے کی کون سی چیز کمزور ہے, کمزوری کی وجہ ہم ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے. بہت اچھی بات میں سمجھتا ہوں شوکت حسین, یہ آپ کا جو میں کہتا ہوں کہ یہ جو اسے کہتے ہیں نا کہ یہ اصلی ڈسکشن, یہ کرکس آف دا ڈسکشن, میں آپ کے سوال کو سمجھوں گا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. دیکھیں بچے کی سیلف اسٹیم ہے, عزت نفس ہے. بچے نے اگر کسی ایک سبجیکٹ میں پرفارم اچھا نہیں کیا, انفارچونیٹلی ہم اس معاملے میں جو ہماری پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے نا, وہ فریکوینٹلی ہوتی نہیں ہے. صحیح ہے. ہمارا انٹریکشن پیرنٹس کے ساتھ کمزور ہوتا ہے, یعنی اداروں کا, پیرنٹس کا اداروں کے ساتھ کمزور ہے اور اداروں کا. اب آپ نے جو بات کی کہ جب رزلٹ آتا ہے یا جو کوئی پی ٹی ایم ہوتا ہے, وہاں بچے کو دیکھیں ٹیچر اگینسٹ اور ساری چیزیں بچے کو سامنے کھڑے کر کے بڑے بچے کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا بچہ کا یہ بچہ اس میں تھوڑا سا یہ پرفارم اچھا نہیں کیا اس نے, آپ اس میں تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. یہ اچھا بچہ ہے آپ کا, اس کو بھی ایکنالج کریں, ساتھ اس بچے کو بھی ایکنالج کریں, ایکچوئلائز کریں کہ یہ بیٹا آپ کا بہت اچھا ہے اور اس کو تھوڑی سی اس میں توجہ کی ضرورت ہے. ویئر ہمارے جو کامنٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کیسے ہوتے ہیں. یہ بچے کو بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ بچے کو سامنے کھڑا کر کے, بہتر یہ ہے کہ آپ پیرنٹس کے ساتھ میٹنگ کر کے ان کو یہ ہے کہ گرے ایریا ہے, یہاں سے آپ کا بچہ ویک جا رہا ہے, آپ اس بچے کو تھوڑا سا کنسنٹریٹ کریں, ہم بھی کریں گے, کوئی بات نہیں ہے, بچہ ہے یہ آگے ٹھیک ہو جائے گا. ایک انسپیریشن بھی دیں, ایک انکریج کریں نا, کیونکہ جب آپ بچے کو ٹریننگ دے رہے ہیں, اس کو کریکٹر بلڈنگ کر رہے ہیں, تو انکریجمنٹ تو اس کا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے کہ آپ بچے کو انکریج کریں, آپ اس کو ڈسکریج نہ کریں. آپ جب اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, کوئی لوگ دیکھیں بات یہ ہے کہ میمورائزیشن میں ڈفرینس آ سکتا ہے. ہمارا جو سسٹم آف ایجوکیشن چل رہا ہے شوکت حسین, اس میں انڈرسٹینڈنگ لیول کم ہے, اس میں میمورائزیشن پہ زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. زبردست بات کی. یہاں پہ میمورائزیشن ہے. میں ایڈ کرنا چاہوں گا ایک اور کوشچن کہ فرض کریں پوزیشنوں کی بات ہوتی ہے جی اسکول میں, اور ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ ٹاپ پہ جائے, اس کے نمبر اتنے ہیں جی, اچھا تم اس میں یہ کرو. بالکل بچے کو فوکس کر کے رکھ دیا جاتا ہے. اور بعض اوقات تو سر آپ نے دیکھا بھی ہوگا, آپ چونکہ ٹیچر ہیں, بعض بچے بیمار ہو جاتے ہیں امتحان کی تیاری کے سلسلے میں, ان کو اتنا پریشرائز کیا جاتا ہے یا ان پہ اتنا برڈن ڈال دیا جاتا ہے
पोजीशन का, टारगेट का, नंबरों का, अभी जो नंबरिंग गेम हमारे यहाँ चल रही है, तो जो बेचारे उन नंबरों से पीछे होते हैं उनका क्या हाल होता है, और यहाँ पे इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए बात यह है कि ये जो स्ट्रेस का माहौल है ना घरों के अंदर, पेरेंट्स के अंदर, देखिए मैं शुरू में मैंने एक बात की कि हम ये समझने से कासर रहे आज है कि ये बच्चा इंपॉर्टेंट है। सही भाई बच्चा इंपॉर्टेंट है। आप ये देखिए कि बच्चे सबकी पोजीशनें तो नहीं आएंगी देखिए ना। बात ये है कि मैंने ये कहा ना आपको कि भाई एक इंटेलिजेंस के लेवल है, बाद बच्चे शार्प हैं, बाद स्लो लर्नर हैं, अंडर अचीवर कहते हैं उनको। हमारे यहाँ तो एकदम रिमार्क होते हैं कि डल है, डल तो कोई डेफिनेशन नहीं है ना, मतलब डल की तो कोई डेफिनेशन नहीं है, नालायक तो कोई नहीं है। जैसे मैंने कहा बात यह है कि उसका एप्टीट्यूड जो है, डल का जो क्रेडिट देने वाला या डल की डिग्री देने वाले को थोड़ा सा देखना चाहिए कि शायद वो डल तो नहीं है, वो डल तो नहीं है, यानी उसका परसेप्शन, ये परसेप्शन है। सही बात यह है कि मसलन एक बच्चा अगर किसी सब्जेक्ट में कमजोर है, देखिए उसका एप्टीट्यूड चेक किया जाए, उस पर स्टडी की जाए कि ये बच्चा परफॉर्मेंस में स्लो क्यों है, सही है, ये इसके काजेस क्या है, आइडेंटिफाई किया जाए ना, रीजंस आइडेंटिफाई किया जाए। इंटरेस्ट क्यों नहीं है, इंटरेस्ट देखिए टीचर का काम होता है इंटरेस्ट क्रिएट करना बच्चे के अंदर, उसका इंटरेस्ट लेवल प्रमोट करना। सही है। शुकुर हुसैन जब आप देखें जैसे कहते हैं ना मेमोराइजेशन, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कहीं की जगह लिखा हुआ था कि हमारे जो ये मेमोराइजेशन है ना, एक तो मेमोराइजेशन है दैट्स गुड, एक रॉट मेमोराइजेशन एक टर्म इस्तेमाल होती है शुकुर हुसैन, जिसको कहते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग आप चीजों को रटा लगा रहे हैं, मुसल्लत करने वाली बात। अब जो बच्चा रटे में कमजोर है, जो बच्चा मेमोराइजेशन में कमजोर है, अगर उसने नंबर कम ले लिए तो इसमें बच्चे का कसूर नहीं है। सही है, क्योंकि उसके अंदर ये सलाहियत ही नहीं है। सही, बिल्कुल सही है। और आप उस बच्चे को अंडरस्टैंडिंग पे लगाएं, अंडरस्टैंडिंग जब उसकी अंदर होगी, ये हमारे यहाँ शुकुर हुसैन आप ये देखें कि अभी पिछले अरसे में NTS हुआ, ठीक है जी, ये वो मेमोराइजेशन के इफेक्ट्स हैं ना, आफ्टर मैथ इफेक्ट्स हैं, कि आपने देखा कि NTS में कितने लोग अपीयर हुए, आपके पास सारी परसेंटेज मौजूद है, उसमें जनाब जिन लोगों ने परफॉर्म किया वो भी आपके सामने मौजूद है। मैंने तो ऐसे स्टूडेंट, मेरे खुद 3, 4, 8, 10 स्टूडेंट ऐसे गए NTS के अंदर कि जो क्वालिफिकेशनली कोई इतनी ज्यादा डिग्रीज के हामिल नहीं थे, लेकिन उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल बेहतर था। सही है। और जब अंडरस्टैंडिंग लेवल बच्चे का बेहतर होगा तो वो फ्यूचरिस्टिकली परफॉर्म करता है, इस स्टेज पे जाके वो अच्छी बाकी चीजें मेमोराइजेशन की चीजें और जो रॉड मेमोराइजेशन की बुनियाद पे चीजें आती हैं वो तो लिमिटेड टाइम भी होती है, वो तो खत्म हो जाती है। वो यही वजह है कि हम एक हार्मोनाइज्ड, एक कॉन्फिडेंट, एक जो है ना बैलेंस पर्सनालिटी प्रमोट नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारा। सही है। और इसमें वालिदैन भी अपनी जगह पे एक कसूरवार हैं और इदारों को भी आप ब्लेम, इदारे भी, टीचर्स को भी आप ब्लेम। मैं तो ये कहता हूँ कि वालिदैन का स्ट्रेस है। अब आप ये देखें कि जब रिजल्ट आता है तो बच्चा अगर लेट्स सपोज बच्चा फेल भी हो गया, फेल तो कोई मतलब जुर्म नहीं है, फेल सही है, कहते हैं ना कि नॉट फेल्यूर बट लो एम इज अ क्राइम। सही, बच्चा फेल हो गया, वालिदैन ने आसमान सर पे उठा लिया, असाजा ने आसमान सर पे उठा लिया, इवन के प्रोफेसर साहब बाद में उस बच्चे के साथ मुसलसल उसके इस फेल होने की सजा उस बेचारे को पूरा साल भुगतनी पड़ती है। बिल्कुल भुगतनी पड़ती है। तू पिछले साल भी रह गया था, तूने पिछले साल भी बड़ा जो है ना परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी, पिछले साल भी देखें जी बड़ी कोशिश की हमने जी, इतना पैसा हमने खर्च किया, और पैसे गिन रहे होते हैं कि हमने इतना पैसा खर्च कर दिया, इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी तुम पे, तो तुमने अच्छा रिजल्ट नहीं दिया जी। स्कूल वालों को अलग से जाके डांटते हैं जी कि देखें जी स्कूल में फीसें दे रहे थे जी, हमारा बच्चा फिर रह गया। तो वो सारी चीज़ें बच्चा सुन सुन के जो उसने नेक्स्ट ईयर परफॉर्मेंस देनी होती है उस पर भी हम थोड़ा सा वो एक अलग से प्रेशर डाल देते हैं। तो बजाय इसके कि उस परेशानी को, उस उलझन को, उस हकीकत को समझने की हम कोशिश करें कि जो असल वजह। अच्छा, मैं चाहूँगा 1 मिनट में आप इसको क्लोज करें कि ये जो स्कूलिंग का दौर है और इसके बाद बच्चा टीन एज तक चला जाता है, इसको कैसे कवर किया जाए। 1 मिनट में आप बात देखिए। बात ये है ना, जो बात आपने की ना कि बच्चे को अगर आप उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आसान नहीं कर रहे, ये बच्चे का, आपके वालिदैन ने ये बच्चे का फंडामेंटल राइट है, स्टेट कर रही है या वालिदैन कर रहे हैं, या कोई आसान नहीं कर रहे। सही बात है। ये जो आपने टीनेज की बात की ना, अप टू 18 ईयर, मैंने कहा ये बच्चे का बड़ा इमोशनल और सेंसिटिव स्टेज होता है। सही। इसके अंदर बच्चा जो है वो ब्रेन से कम सोचता है, वो हार्ट से ज्यादा सोचता है। सही है। क्योंकि उसके इमोशंस डोमिनेट होते हैं। अब आपने थेरापी करनी है उसकी, सही। इसको कहते हैं थेरापी करना। सही। और यही वजह है कि टीचर को जहां साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है वहां उसको साइकोथेरापिस्ट कहा जाता है। सही। कि वो बुनियाद पर किसी इशू को उसको थेरापी करता है, उसका इलाज करता है। पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि भाई आपने अगर बच्चे पे इन्वेस्ट किया तो आपने एहसान तो नहीं किया ना, आप अपने फर्ज से आपने पूरा किया और उससे फारूक हुए। सही बात। अब बच्चे ने परफॉर्म नहीं किया
تو کوئی بات نہیں, نیکسٹ ایئر سے پرفارم کر لے گا. حوصلہ افزائی کریں, لیکن اس یہ کہ ڈھونڈنے اس کی بچے کوشش کو کریں. آپ اس کی سائیکولوجی تباہ کر دیں, اس کی سیلف اسٹیم کو ختم کر کے خودکشی کر جاتے ہیں بچے. صحیح, کئی بچے ایسے بالکل اور اس خوف کی وجہ سے خودکشی کر جاتے ہیں کہ ہمیں بےعزتی پڑے گی گھر میں. بیسکلی اس کی ذمہ داری ساری پیرنٹس پہ اور بالکل اداروں پہ ہوتی ہے. اچھا, چونکہ پروگرام کے اگلے حصے میں ہم بات کریں گے, اگلے جو ہمارا ٹاپک ہے اس پہ بات کریں گے. یہ بچے کی اسکولنگ کا دور تھا, آپ نے سنا کہ پروفیسر صاحب نے بڑی تفصیل سے شارٹ کچھ باتیں ایسی بتائی ہیں کہ ٹیچرز کیا کریں اور والدین یہاں پہ کیا کریں. یہاں پہ لیتے ہیں ایک شارٹ سی بریک, پروگرام جاری رہے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم ٹو ٹاک لیبرا نیوز سے. شوکت حسین کے ساتھ پروفیسر علیم گدی صاحب میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. 2 مرحلے ڈسکس ہو چکے ہیں, آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا. بڑی تفصیل سے پروفیسر صاحب نے بچے کے ابتدائی سٹیج اور پھر اسکولنگ کے حوالے سے بات کی ہے. پروفیسر صاحب, اس کے بعد مرحلہ آتا ہے جب بچہ, فرض کریں آپ نے کہا کہ 18 سال تک بچہ کنسیڈر ہوتا ہے, انٹرنیشنل جو رولز ہیں ان کے مطابق 18 سال کے بعد بچہ ذرا تھوڑا سا اس کے سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے, اس کا جو ماحول ہے, اس کے جو دوست ہیں, حلقہ احباب وہ بڑھ جاتا ہے, پھر اس کے اندر کچھ چینج آنا شروع ہوتے ہیں. یہ وہ مرحلہ ہے جب بچے کے مستقبل کا تعین ہونا ہوتا ہے. یہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے اور اس کو بعض اوقات ہم بڑے نپے تلے اصول میں, بعض والدین کا اپنا طریقہ کار ہے جی کہ ہم نے اس کو ایسے رکھنا ہے, اس کو ایسے رکھنا ہے, اور اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں. اس موقع پہ اگر میں آپ سے جاننا چاہوں کہ کیا کیا جائے جب بچہ ٹین ایج میں داخل ہو جائے تو. بہت ہی خوبصورت سوال ہے شوکت حسین آپ کا. دیکھیں, ہمارے ہاں جو بچہ جب 9th میں پہنچتا ہے نا تو وہ آلموسٹ 14 یا 15 سال کا ہو چکا ہوتا ہے. یعنی گویا جب اس کی میٹریکولیشن یا سیکنڈری ایجوکیشن اس کی کمپلیٹ ہوتی ہے تو وہ جو اس سے پہلے تو یہ ہوتا رہا 16 ایئرس تک اس کی وہ جا کے تعلیم اس کی کمپلیٹ ہوتی ہے, یعنی 16 ایئرس تک وہ پہنچ جاتا ہے. اور 16 ایئر 9th اور 10th میں بچے کا جو فیوچر کا جو پلان ہوتا ہے وہ آلموسٹ ڈیسائیڈ ہو چکا ہوتا ہے. اس لیے کہ اساتذہ کو یہ پتہ ہوتا ہے, اور اس میں رول اساتذہ کا زیادہ بنتا ہے, پیرنٹس کا بھی, کہ اس بچے کا جو مائنڈ ہے یا جو اس کا مائنڈ سیٹ ہے یا جو اس کا جو ایپٹیچیوڈ ہے وہ کس سبجیکٹ کی طرف ہے, کس ایریے کی طرف, کس فیلڈ کی طرف. کیا یہ سوشل سائنسز میں جانا چاہتا ہے, کیا یہ سائنسز میں جانا چاہتا ہے, یا اس کا کیا ایپٹیچیوڈ ہے. میرا خیال ہے شوکت حسین یہاں پیرنٹس کا رول بھی زیادہ اس لیے بن جاتا ہے کہ ان کا انٹریکشن اپنے ٹیچر کے ساتھ زیادہ اسٹرانگ رہنا چاہیے. صحیح ہے کہ یہاں سے ہم نے بچے کو یہاں کاؤنسلنگ کی اور گائیڈنس کی ضرورت ہے. اس کے بعد جب وہ میٹریکولیشن کر جاتا ہے, اور میٹریکولیشن کے بعد چونکہ 17 اور 18 ایئرس یہ بھی اس کے بڑے سینسیٹیو ایریاز ہیں, یعنی اس کو ہم فیلک یعنی جینیٹل سٹیج کا یا لیٹنٹ سٹیج کا اینڈ اور جینیٹل سٹیج کا سٹارٹ کہتے ہیں اس کو, جو سیگمنٹ فریڈ نے بیان کیا. اب جو لیٹنٹ سٹیج ہے یہ اس میں نے کہا کہ یہ 12 ایئر سے ابو 18 ایئرس 19 20 ایئرس تک جا رہا ہے. یہ جو سٹیج ہے یہ بنیادی طور پر ایموشنز ڈومیننٹ سٹیج ہوتا ہے اس کا. یہاں بچہ جو ہے وہ اس کے جو سینسز ہوتے ہیں وہ کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں, اور اس کا جو بنیادی طور پر جو اس کے اندر جو میچورٹی ہے وہ یعنی اس کا فزیکل میچورٹی اس کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے, لیکن اس کی جو کوگنیٹو ڈومین ہے اس کا وہ ابھی اس طرح سے اسٹرانگ نہیں ہو رہا ہوتا, ابھی وہ میچور نہیں ہوتا. اس لیے کہ جو ہم نے اس کی سائیکو موٹر ڈومین ہے وہ تو ٹھیک ہے, فزیکلی وہ اسٹرانگ ہو رہا ہے, اس کا جو کیا کہتے ہیں اس کو کہ جو کوگنیٹو ڈومین ہے وہ بھی ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے, اور جو اس کا افیکشنیٹ یعنی تینوں ڈومینز جو ہے نا وہ تینوں بڑے وائبرنٹ ہوتے ہیں. ان کو اگر آپ سمپلی یہ کہہ دوں کہ یہ بڑی سینسیٹیو ایریا ہے, یہاں جا کر ہمیں یہ کرنا ہے, والدین نے یہ کرنا ہے. نہیں, میں چاہتا ہوں جن ایریاز کا آپ نے نام لیا ان کو اگر آپ تھوڑا سا آپ اس کو جو سائیکو موٹر ڈومین ہے اس کا وہ اس کا تعلق اس کی فزیکل ڈومین کے ساتھ صحیح ہے. جو افیکٹو ڈومین ہے اس کا تعلق اس کے بیہیویئر کے ساتھ ہے, اس کے ایٹیچیوڈ کے ساتھ ہے, اس کی ڈیلنگ کے ساتھ ہے, اس کے مینرز کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے جی. اب وہ میں نے کہا نا کہ یہ جو مارل ویلیوز ہیں ہماری, یہ جو ہماری سوشل ویلیوز یہ افیکٹو ڈومین کے اندر انکلوڈ ہو رہی ہیں ساری. اس کے بعد جو اس کا کوگنیٹو ڈومین ہے اس کا تعلق اس کی مینٹلزم کے ساتھ ہے, اس کی ذہنی استطاعت کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کا جو کوگنیٹو ڈومین ہے وہ بھی اسٹرانگ ہو رہا ہوتا ہے آہستہ آہستہ. لیکن یہاں اس لیے کہتے ہیں نا کہ یہ جو ساؤنڈ مائنڈ ان ساؤنڈ باڈی, تو وہ اگر ساؤنڈ ہوگا تو اس کا جو کوگنیشن ہے وہ بھی ساؤنڈ ہوگا. اب ہوتا کیا ہے کہ
کہ یہاں جا کر جب بچے کو ہم کسی فیلڈ میں ڈالتے ہیں، فرسٹ ایئر میں ڈال دیا، یہاں پیرنٹس کی ایکسپیکٹیشنز وہ بڑھ جاتی ہیں. صحیح ہے. پیرنٹس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بچے کا جو پرفارمنس لیول ہے بات کاٹنا چاہوں گا کہ کچھ ایموشنلی بلیک میل کر کے ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا خواب ہے جی میرا بچہ ڈاکٹری بنے گا، اور ممکن ہے اسے کچھ اور بننے کا شوق، اور ہمارا خواب اور اس کی چیز آپس میں لڑتے لڑتے وہ ایک طرف بھی نہیں جا پاتے. دیکھیں بات یہ ہے شوکت حسین، ہم کہتے ہیں نا کہ ہم جب ہمیں راستے میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا، ہماری تو پوزیشن یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ ہم جب یہ جو فروبل نے یہ جو کنڈر گارٹن کا کنسیپٹ دیا تھا، یا جو لرننگ بائی پلینگ، یہ بنیادی طور پہ تھا ہی یہی کہ وہ تو بالکل سٹارٹ سے اورینٹیشن سے بچے کے فیوچر کا پلان بنا کے رکھ لیتے ہیں کہ اس بچے نے یہ بننا ہے. صحیح ہے. یہ جو مونٹیسوری کانسیپٹ دیا گیا تھا، یہ جو ہمارے یہاں کے وہیں سے وہ چونکہ وہ بچے کا کیریئر پلاننگ وہیں سے سٹارٹ ہو جاتی تھی کہ اس بچے کا جو ایپٹیچیوڈ ہے یا جو ان کا انٹرسٹ لیول ہے، یہ جو کیوریاسٹی وہ اس طرف ہے، اس کی اس کا مائنڈ اس طرف ہے، تو وہاں سے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم تو آگے لیول پہ جا کے میڈ لیول پہ جا کے فیصلہ کرتے ہیں کہ بچے نے بننا کیا ہے، جب کچھ ہوتا. اب یہاں جو ہے گائیڈنس اپنی جگہ ضروری ہے، پروٹیکشن اپنی جگہ ضروری ہے، بچے کی گائیڈنس بہت ضروری ہے، کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے. دیکھیں آپ اس لیول پہ جب بچہ فزیکلی بھی اسٹرانگ ہے، اس کے ڈومین اسٹرانگ ہے، آپ اس کو فورس کرنا شروع ہو جاتے ہیں، والدین انڈیو ریسٹرکشن لگانا شروع ہو جاتے ہیں. نہیں، آپ اس کے ساتھ فرینڈلی ماحول رکھیں. یہ بچے کے ساتھ یقین کریں شوکت حسین، اگر ہمارا رویے اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ ہو جو کسی لیول پہ بھی چلے جائیں، سب سے بڑی امپورٹنٹ ہمارا جو ہم اس کو شیئر کرنے کا موقع ہی نہیں شیئر کرنے کا. دیکھیں نا آپ بچے کے ساتھ شیئر کریں. فخر محسوس کرتے ہیں جی کہ میرا بچہ تو مجھ سے بہت ڈرتا ہے جی، وہ میرے سامنے نہیں بیٹھتا، میرے سامنے نہیں بیٹھتا، مجھ سے بات نہیں کرتا، میں جیسے ہی گھر آتا ہوں تو وہ اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے. اور یہ بڑی بہت نیگیٹو ہے، یہ بہت نیگیٹو ہے، اور اس کے بڑے سائیڈ ایفیکٹ ہیں. شوکت حسین میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان نسل کی بگاڑ کی وجہ یہی ہے. صحیح. یہ ہمارے نوجوان نسل جو ہم سے دور بھاگ رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان پہ ٹرسٹ نہیں دیا. صحیح ہے. ہم نے ان کو ٹرسٹ دیا ہی نہیں، ایسوسیشن دی ہی نہیں. صحیح. پیرنٹ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھاتے. یہاں تک بھائی آپ ان کے ساتھ کھانا کھائیں، بیٹھ کے ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھیں، ان کو شیئر کریں. انہیں کہ بیٹا کوئی بات نہیں، اگر آپ کا یہ رزلٹ اچھا نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، سال رہی نیکسٹ آپ اچھا کور کر جائے گا. اس کے ساتھ فرینڈلی ماحول رکھیں، ڈیموکریٹک. اچھا آپ کو کیا چیز پسند ہے؟ دیکھیں جب آپ کا ایموشنل سٹیج سٹارٹ ہو گیا، یہ جو لیٹر ٹو جینیٹل سٹیج سٹارٹ ہو گیا، بچے کی نیچرلی اس کے اندر جو ہے وہ میچورٹی آ رہی ہے، وہ بلوغ کی طرف بڑھ رہا ہے. صحیح ہے. اس کا انٹرسٹ لیول ڈیوائڈ ہو سکتا ہے. آپ اس کو شیئر کرتے رہیں، اس کی تھراپی کرتے رہیں، اس کو صحیح سٹیئر کریں کسی رائٹ ڈائریکشن میں، بجائے اس کے کہ جب یہ مائنڈ سیٹ ہو کہ میں ایز اے پیرنٹ یا ایز اے ٹیچر میں اتنا ڈومینیٹ رہوں کہ بچہ مجھ سے خوفزدہ رہے، تو بہت ساری چیزیں بچہ والدین کے ساتھ شیئر نہیں کرتا. آپ یقین کریں میں نے ایسے کیس اسٹڈیز کیے، ایسے کیس اسٹڈیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، ٹائم نہیں ہمارے پاس، کہ جن بچوں کے پرابلمز ہوتے ہیں. صحیح. اور میں نے اپنی ورکشاپس کے اندر، اپنی ٹریننگ سیشنز کے اندر بہت سارے ٹیچرز کو، بہت سارے لوگوں کو یہ باتیں بتائی، اور مجھے فیڈ بیک ملا. انہوں نے کہا کہ سر آپ کی میتھڈالوجی پہ، آپ کی اس گائیڈ لائن پہ ہم نے عمل کیا اور ہم نے بچوں سے بہتر پرفارمنس حاصل کی. صحیح ہے. پروفیسر صاحب بہت ہی انٹرسٹنگ پروگرام چل رہا تھا، بہت انٹرسٹنگ باتیں ہوئی ہیں، اور کافی حد تک ہم نے جو اس کو کور کرنے کی کوشش کیا، اور ہماری کوشش ہوگی کہ اس طرح کے پروگراموں کا سلسلہ بھی جو ہے وہ ہم جاری رکھیں. یہاں پہ چونکہ موبائل کا استعمال کیسے ہے، اس میں ہمیں کیسے کرنا چاہیے ٹریٹ، بچوں کو کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے، اس پہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کے لیے ایک الگ سے پروگرام لے کے آئیں گے. یہ جو بڑے بچے ہیں ان کے ساتھ پیرنٹس کا جو فرینڈشپ، جیسا کہ پروفیسر صاحب نے کہا، ایک دوستانہ ماحول، اس میں فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو بچے کی ہر حرکت، اس کے ہر کام کے بارے میں آپ کو انفارمیشن ملتی رہے گی، اور آپ اسی حساب سے اس کو ٹریٹ بھی کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ اس کو ہیلپ آؤٹ کریں گے. تو یہ ساری چیزیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے، چونکہ پروگرام کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ میسیج دیا جا سکے. آپ سب لوگ سمجھتے ہیں بچے سب کو پیارے ہوتے ہیں، اور ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بچے کامیاب ہوں. تو بچوں کی کامیابی کے لیے، بچوں کی پیدائش سے لے کے ان کے جوان ہونے تک، پیرنٹس کی، ٹیچرز کی، سوسائٹی کی، ہم سب کی جو ذمہ داری بنتی ہے، اس کے بارے میں بھی جاننا، بچوں کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اس کا نالج ہونا بہت ضروری ہے. پروفیسر سید علیم گردیز صاحب، آپ ہمارے ساتھ ٹائم ٹو ٹاک میں موجود رہے، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں تازہ ترین خبروں کے لیے www.timetotalknews.com، اور آپ یوٹیوب جو چینل ہے ہمارا ٹائم ٹو ٹاک نیوز کے نام سے، اس پہ جا کے آپ ہماری لیٹسٹ جو ویڈیو ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام ٹائم ٹو ٹاک سے شوکت حسین کو دیجیے اجازت. اللہ نگہباں.